برائے آمد بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ برائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ باد نسیم کہتی ہے ہر گل کو چھیڑ کر، تم بھی تو مسکرا کے کہو یا علی مدد۔ اور مومن کی یہ صدا ہے، قلندر کا قول ہے، منکر کا دل جلا کے کہو یا علی مدد۔ اور ہم نے کہا تو برسر الزام ہو گئے، خیبر میں خود نبی نے کہا یا علی مدد۔ اور موسم میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کرب و بلا سے جس کو ہدایت نہیں ملی، بینائی تو ملی، بصارت نہیں ملی۔ اور اس سے بڑا غریب نہیں کائنات میں جس کو غم حسین کی دولت نہیں ملی۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ مومنات ایک اور سورہ فاتحہ کی درخواست ہے، آپ پڑھیے پھر میں نام بتا دوں۔ بار الہ بار پروردگار، اس سورہ فاتحہ کا ثواب ہم ہدیہ کرتے ہیں تمام انبیاء مرسلین، ائمہ طاہرین، شہداء معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور وہاں سے جو ثواب ملے پروردگارہ وہ ثواب صغیرہ بانو بنت سید محمد رضی فصیح الحسن ابن ارشاد حسین، سید ثاقب حسین ابن سید مشتاق حسین، اور ہمارے سب کے تمام مرحومین اور کل مومنین و مومنات کی ارواح کو پہنچے درود کر دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔
तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्द व सना उस ज़ात बारी ताला के लिए कि जो तमाम जहानों का खल्क़ करने वाला और पालने वाला है, और तमाम दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए कि जो वजह तख्लीक़ कायनात है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अज़ादारान इमाम, अब तो कोई मेरा ख़्याल है कि नए चेहरे नहीं हैं, गुज़िश्ता साल यहाँ पढ़ चुकी हूँ, इसलिए सब जानते हैं कि मैं अपनी मजलिस में जो इब्तिदाई हिस्सा है वो मखसूस करती हूँ अपने वक्त के इमाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम, जिसकी बेसिक वजह यही होती है कि हम जब फ़र्श अज़ा पर आएँ, इन अय्याम अज़ा में अपने वक्त के हुसैन की मारिफत को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें, ताकि पूरा साल हम अपने वक्त के इमाम के साथ कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें, उनसे हमारा ताल्लुक़ दिन ब दिन मज़बूत से मज़बूत तर होता चला जाए। फ़कत ये वजह है, और दूसरी वजह यह है कि अगर हमने फ़र्श अज़ा पर आकर अपने वक्त के हुसैन को ना पहचाना तो इस फ़र्श अज़ा का हक़ अदा नहीं हो सकता, क्योंकि करबला बर्पा ही इसीलिए हुई कि वहाँ सामने वक्त का इमाम मौजूद था लेकिन पहचानते नहीं थे। इसलिए मेरा फ़ोकस होता है अय्याम अज़ा में ज़्यादा से ज़्यादा अक़ीदे महदवियत के फ़लसफ़े को मैं बयान करूँ, ताकि अज़ादारों के दिलों में अक़ीदे महदवियत परवान चढ़ता रहे और हम उस ईमान से गाफिल ना रहें कि जो हर वक्त हर लम्हा हमें याद रखता है। हम परेशान होते हैं, मौला देख रहे होते हैं, हमारी परेशानी को दूर करते हैं, हम मुनाजात करते हैं, उनसे तवस्सुल करते हैं, मौला मदद के लिए पहुँचते हैं, हम गुनाह करते रहते हैं, मौला हमारे लिए बारगाह इलाही में इस्तग़फ़ार करते रहते हैं। तो ऐसा अज़ीमुश्शान इमाम जो किसी लम्हा भी हमसे गाफिल नहीं होता, तो फिर मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आज का जो गाफिल अज़ादार है वो कल इमाम ज़माना का मुखालिफ बनेगा। इसलिए अज़ादारों पे और साहिबाने मिंबर पे बहुत भारी ज़िम्मेदारी है कि अपने वक्त के हुसैन का ज़िक्र हम भी मिंबर से करते रहें, और जो अज़ादार फ़र्श अज़ा पर आते हैं वो ये सोच कर आएँ कि हम सैयदा को उनके लाल का पुरसा तो देने जा रहे हैं, लेकिन उस आखिरी फर्जंदे ज़हरा से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करने के लिए भी फ़र्श अज़ा पर आ रहे हैं। दुरूद पढ़ लीजिए। तो अज़ान इमाम, अक़ीदा चाहे अक़ीदा तौहीद हो, अक़ीदा नबूवत हो, अक़ीदा इमामत हो, अक़ीदा महदवियत हो, अक़ीदे पर बहुत काम करने की ज़रूरत है और अक़ीदे का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में भी हमारी ज़िंदगी पर उसके असरात नज़र आते हैं। और जब हम कब्र में उतारे जाएंगे, जब बरज़ख की मंजिलें होंगी, वहाँ भी सबसे पहला सवाल अक़ीदे का होगा। कब्र में आमाल बाद में पूछे जाएंगे, पहले अक़ीदा पूछा जाएगा ना। तो इसलिए हम जो कुछ भी पीछे छोड़ जाएं, इसका मतलब हरगिज़ कोई ये ना ले ले कि मैं इन चीज़ों की अहमियत को कम कर रही हूँ कि जो वाजिबात हैं, जो हमें अदा करने हैं। बार बार इसीलिए जब ऐसी कोई बात करती हूँ तो ये दोहराती हूँ। क्यों दोहराती हूँ? कि आज जो ज़माना है ये इतना ख़तरनाक दौर है कि अभी भी मैंने गुज़िश्ता मजलिस में भी ये अर्ज़ किया था कि मैं इस तरह की जब वीडियोज़ देखती हूँ मैं हैरान हो जाती हूँ कि ज़ाकिरीन मिंबर से कह रहे हैं, एक ज़ाकिर मजलिस पढ़ रहा है, वो मिंबर से कह रहा है कि अगर आप सुबह उठकर मौलाए कायनात पर अगर आप दुरूद पढ़ लें और उनके दुश्मनों पर तबर्रा कर दें, उसके बाद आप पूरा दिन जो चाहे गुनाह करते रहें, आपके नामाए अमल में गुनाह लिखा नहीं जाएगा। ला हौला वला कुव्वता। इसलिए बार बार ये दोहरा देती हूँ कि कोई इससे ये ना समझ ले। लेकिन अगर हम पीछे अगर खुदा न खास्ता अपने वाजिबात छोड़ भी जाते हैं, अगर हमारी नमाज़ें रह गई हैं, हमारे रोज़े रह गए हैं, हज नहीं किया, तो ये सब कुछ पीछे लवाहिकीन करवा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं और उजरत अदा करके भी करवाए जा सकते हैं। यकीनन उसकी वो अहमियत नहीं होती जो हम क़ज़ा करके या कोई दूसरा हमारे लिए करवा रहा है, जो हम खुद अदा करके जाते हैं, लेकिन वो करवाए जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई गलत अक़ीदा लेकर कब्र में चला गया तो फिर कोई भी लवाहिकीन, चाहे वो औलाद हो, रिश्तेदार हो, भाई बहन हो, शौहर हो, बीवी हो, कोई भी हो, वो आपका अक़ीदा दुरुस्त नहीं करवा सकती। इसलिए अक़ीदे पर बहुत ज़्यादा तवज्जो करने की ज़रूरत है अज़ादारान इमाम।
لیکن میں ان اعمال کے لیے بھی، واجبات کے لیے بھی، کیونکہ جو میں خود کر سکتی ہوں وہی چھوٹی چھوٹی چیزیں میں منبر سے بتاتی رہتی ہوں کہ دیکھیے نمازیں اگر ہماری قضا ہیں، اگر ہمارے روزے قضا ہیں، تو کوشش کیجئے کہ زندگی میں ان کو ادا کر دیں. اور اس کے لیے آسان طریقہ نماز کے لیے میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ اگر ہمارے گھر کے کسی کونے میں جا نماز بچھی رہے اور ہم باوضو رہنے کی عادت ڈال لیں تو کچھ مشکل نہیں ہے کہ ہم چلتے پھرتے جائیں اور ہم 2 رکعت یا 4 رکعت قضا نماز اپنی ادا کر دیں. ساری کاہلی اور سستی کہاں ہوتی ہے؟ جا نماز بچھانی ہے، وضو کرنا ہے. جب ہم اس حالت میں رہتے ہیں تو ہمارے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ ہم جا کے چلتے پھرتے کھانا پکاتے پکاتے کچن میں سے گئے، وضو تو ہے، کھڑے ہوئے ابھی کھانا چڑھایا، چولہا ہلکا کر دیا، جا کے نماز پڑھی. اسی طرح روزے بھی. عزاداران امام، ہم سب کو پتہ ہے کہ لڑکیوں پر، خواتین پر 9 سال کی عمر میں واجبات سارے ان کو کرنے ہیں. اب ان کا اعمال نامہ کھل چکا ہے. لڑکوں کا تو ظاہر ہے 15 سال میں جا کے کھلتا ہے، لیکن خواتین کا تو 9 سال کی عمر میں سب کچھ واجب ہو جاتا ہے نا. تو اب ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا بچپن میں کتنے روزے چھوڑ دیے تھے. اور ہمارے زمانے میں تو امائیں بھی ایسی ہوتی تھی کہ ان کو اتنی محبت آتی تھی کہ ذرا سا زکام ہوتا تھا تو کہتی تھی روزہ چھوڑو، کل رکھ لینا. اس طرح ہمارے زمانے میں اتنی جو آج شعور ہے وہ اس زمانے میں نہیں تھا. تو اس وقت ہمیں یاد بھی نہیں ہے کہ اب 9 سال کی عمر میں جب روزے واجب ہوئے تو کتنے روزے ہم نے قضا کر دیے. اب ہم سب جانتے ہیں کہ رجب اور شعبان کے روزوں کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، لیکن یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ اگر آپ کا قضا روزہ باقی ہے تو آپ نفل روزہ نہیں رکھ سکتے. نفل روزوں کا کتنا ثواب ہے. تو کیا جو میں کرتی ہوں اسی طرح کہ جو ہمیں یاد نہیں ہے اس وقت کے روزے، تو کیا آسان طریقہ ہے کہ رجب اور شعبان کے اکثر لوگ روزے رکھتے ہیں. اب آج کل تو سردیوں میں رجب اور شعبان آ جاتا ہے تو بہت آسان ہو جاتے ہیں، مغرب جلدی ہو جاتی ہے نا. تو کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ اگر 10 روزے اگر 1 سال کے ہمارے ایک رمضان کے قضا ہیں تو ہم نے اگر 1 مہینے کے رجب کے روزے رکھ لیے تو ہمارے 3 سال کے قضا روزے ادا ہو گئے. اسی طرح شعبان میں رکھ لیے، پھر 3 سال کے قضا روزے ادا ہو گئے. تو اس طرح کم از کم 6 سال کے روزے تو ادا ہو جاتے ہیں نا. تو ہر سال اگر پورا سال نہیں رکھ سکتے، ویسے پیر و جمعرات کا ظاہر ہے بہت ثواب ہے تو وہ قضا کی نیت سے رکھ لیجئے. لیکن اگر پورا سال مشکل لگتا ہے، گرمی ہے، تھکن ہے، کام ہے، تو یہ 2 مہینے تو کیونکہ بہت زیادہ اجر عطا کیا جاتا ہے. یہ خدا کا لطف و کرم ہے ہم پر کہ ہم قضا کی نیت سے رکھتے ہیں اور خدا وہ جو نفل کا ثواب ہے وہ بھی ہمیں عطا کر دیتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو بس ہم سب یہ کوشش کیا کریں کہ کم از کم اسی طرح اپنے قضا کو آہستہ آہستہ ادا کرتے چلے جائیں. امام زمانہ علیہ السلام ہم سے کیا شکوہ کرتے ہیں کہ جب ہم معرفت کی منزل پر آنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے وقت کے امام کے ظہور کی راہ کو ہموار کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم عمل کی منزل پر نہیں آتے، تو امام ہمیں مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے میرے شیو، اپنے ارادوں کو مصمم کر لو. میرے ظہور میں تاخیر اس لیے نہیں ہو رہی کہ خدا اذن نہیں دے رہا، خدا حکم نہیں دے رہا، بلکہ میرے ظہور میں تاخیر اس لیے ہو رہی ہے کہ میرے شیعہ، میرے چاہنے والے وہ تاخیر کا سبب بن رہے ہیں. ہم کیسے تاخیر کا سبب بنتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا ایک گناہ 40 دن پیچھے کر دیتا ہے امام کے ظہور کو. اور کوئی ایک شیعہ اور ایک چاہنے والا تو نہیں ہے نا، لاکھوں چاہنے والے ہیں، لاکھوں شیعہ ہیں. جب ہمارا نامہ اعمال شب جمعہ جب جاتا ہے امام کے حضور پیش ہوتا ہے تو امام آنسوؤں سے روتے ہیں، اور ہم اپنے صرف ایک گناہ کی جس کو ہم اہمیت نہیں دے رہے ہوتے. آج کل تو بہت سارے گناہ ایسے ہو گئے نا عزاداران امام کہ جسے ٹرینڈ کہا جانے لگا ہے، اسے گناہ نہیں سمجھتے. اب نوجوان نسل اسے ٹرینڈ کہتی ہے. پہلے یہ تھا کہ اب یہ بھی نہیں کہہ رہی میں، بہت سارے لوگ آج اس شعور کی منزل پر مجھے نظر آتے ہیں کہ پہلے جلوسوں میں ہم دیکھتے تھے جب ہمارا بچپن تھا تو اس وقت سروں پہ ردائیں نہیں ہوتی تھی، بہت ساری لڑکیوں کی بال کھلے ہوئے بھی ہوتے تھے اور اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا. لیکن آج میں دیکھتی ہوں کہ جب جلوسوں میں ہم جاتے ہیں تو ماڈرن سے ماڈرن لڑکی بھی چادر لیے ہوئے ہوتی ہے. یہ ضرور ہوا ہے، لیکن ایام عزا کے علاوہ بات کر رہی ہوں. اگر ہم دیکھیں تو پہلے تو یہ تھا کہ ہاں دوپٹے سروں پہ نہیں ہوتے تھے، اب تو دوپٹے غائب ہو گئے، اب تو گلے میں بھی نہیں رہے. تو یہ کیا ہے؟
اسے ٹرینڈ کہا جاتا ہے کہ آج کل یہ ٹرینڈ ہے، اب اسے گناہ نہیں سمجھا جاتا. تو بس یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس غیبت کبریٰ میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمیں صرف وہ کرنا ہے. اور اگر میں ذمہ داریاں ابھی گنواؤں گی تو بہت لمبی فہرست ہے، مجھے ابھی اپنے موضوع سے بھی متصل ہونا ہے. تو ایک ذمہ داری جو سب سے اہم ذمہ داری ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ سب سے اہم ذمہ داری ہے. اور اگر اسے کربلا سے ریلیٹ کر دوں تو کربلا میں ہمیں نظر آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے 80 سے زیادہ 84 خطبات ہیں مولا کی، جب مدینہ سے چلے ہیں اور کربلا میں صبح عاشور تک جو آخری خطبہ امام حسین علیہ السلام نے دیا ہے تو 84 خطبات موجود ہیں. اور آپ تمام خطبات اٹھا کے پڑھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ سارا فوکس امر بالمعروف و نہی عن المنکر پہ. مولا خود فرما رہے ہیں کہ میں امت کی اصلاح کے لیے قیام کر رہا ہوں، ورنہ مولا کو کیا ضرورت تھی؟ وہ تو جوانان جنت کے سردار تھے، ان کو تو جنت کی بھی کوئی طلب نہیں تھی. وہ تو سارے واجبات بھی ادا کر رہے تھے، وہ تو خدا کے اتنا قریب تھے، وہ تو خدا کی حجت تھے زمین پر. انہیں کیا ضرورت تھی اپنا گھر لوٹانے کی؟ لیکن وہ جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا وہ فاسق و فاجر تھا، وہ حلال کو حرام کر رہا تھا اور حرام کو حلال کر رہا تھا. اس لیے مولا نے یہ قیام کیا. تو ہماری بھی کیونکہ ذمہ داری ہے کہ جب ہم فرش عزا پر آتے ہیں اور وقت کے حسین کی بھی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنی ذمہ داری بھی ادا کرنے کی ہمیں اشد ضرورت ہے. جبکہ جانتی ہوں سب سے مشکل کام یہی ہے اس وقت، اور ممبروں سے تو دور کی بات ہے، معاشرے میں تو دور کی بات ہے. آج ہم اپنے گھر میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر آسانی کے ساتھ نہیں کر سکتے. آج ہم جب بچوں کو کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھو، حجاب کرو، تو بچے ہمیں قرآن کی آیت پڑھ کے سناتے ہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. تو آج بچیاں بھی میرے سامنے بیٹھی ہیں تو میں یہ یاد دلاتی چلوں کہ یہ آیت اس لیے نہیں ہے، یہ آیت عقائد کے معاملے میں ہے، اصول دین میں جبر نہیں ہے. عقیدہ چاہے توحید کا ہو، نبوت ہو، امامت ہو، قیامت ہو، کسی عقیدے میں جبر نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین فروع دین کے لیے نہیں ہے، اصول دین کے لیے ہے. اس لیے اصول دین میں تقلید حرام ہے. ہمارے یہاں فقہ جعفریہ وہ واحد فقہ ہے کہ جہاں آپ کا بائی برتھ مسلمان ہونا یا بائی برتھ شیعہ ہونا کافی نہیں ہے. آپ پر واجب ہے کہ آپ تحقیق کریں کہ آپ مسلمان ہیں تو کیوں مسلمان ہیں، آپ علی کی شیعہ ہیں تو آپ کیوں علی کی شیعہ ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو بس حضرات امام ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ عشق سے انسان عمل کی طرف آتا ہے، عمل سے عشق کی طرف نہیں جاتا. اس لیے فرش عزا پر عشق اہل بیت کو ابھارا جاتا ہے کہ جب عشق ہوتا ہے دل میں تو جس سے ہم محبت کرتے ہیں ہم خود بخود اس کی پیروی کرنے لگتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اور اگر ہم کربلا میں دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اطاعت امام، معرفت امام، اس کا جو فائدہ ہے، جو دنیاوی فائدہ ہے، جو معنوی فائدہ ہے، جو اخروی فائدہ ہے، وہ کیا ہے؟ جناب عباس علمدار علیہ السلام، ان کی شخصیت ہمیں بتاتی ہے کہ اطاعت امام سے کیا مرتبہ حاصل ہوتا ہے. 72 شہداء ہیں لیکن جو عباس کا مرتبہ نظر آتا ہے کربلا میں وہ کسی کا نظر نہیں آتا. جب ہم کربلا میں داخل ہوتے ہیں تو وہ جو 2 گنبد آمنے سامنے چمک رہے ہوتے ہیں، ایک میرے مولا عباس کا اور ایک امام حسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اور امام حسین علیہ السلام خود یہ اپنے زائرین کو تاکید کرتے ہیں کہ میرے روضے پر آنے سے پہلے، میری زیارت سے پہلے میرے بھائی عباس کی ذریعے جاؤ، پہلے عباس کو سلام کرو، پہلے عباس سے اجازت لو، وہ اذن عطا کرے پھر میرے روضے پر آؤ. کتنا بڑا مقام، یہ کیسے مقام جناب عباس کو حاصل ہوا. اسی طرح کہ اطاعت امام اس منزل پر تھی کہ وہ عباس، کہ مجھے تھوڑا سا بس میں چند جملے جناب عباس علیہ السلام کے اس لیے بیان کر رہی ہوں کہ جناب عباس کا علم یہاں اٹھایا جاتا ہے اور اس وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ اور اطاعت امام کی منزل کو سمجھانا چاہ رہی ہوں
کہ عزاداران امام حضرت عباس کو پالا ہی گیا کربلا کے لیے. بچپن سے جناب ام البنین نے یہ تربیت کی کہ تمہیں نصرت امام کرنا ہے. کیسا ناصر تیار کیا. لیکن جب کربلا میں آ کر جس وقت اجازت طلب کر رہے ہیں امام حسین سے، تو امام حسین نے جنگ کی اجازت نہیں دی. مولا عباس نے ایک لفظ نہیں کہا، نظریں جھکا کر خیمے سے باہر آ گئے. تو یہ اطاعت امام کی منزل ہے کہ وہ عباس کہ جس نے بچپن سے یہی سنا ہو کہ تمہیں کربلا کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، کربلا کے لیے پالا جا رہا ہے، اور اسی کربلا میں پہنچ کر کہ جب کبھی مولا علی شمشیر زنی سکھا رہے ہیں، کبھی جناب ام البنین ذہنی طور پر تیار کر رہی ہیں کہ عباس تجھے میرے حسین کی نصرت کرنی ہے، تجھے کربلا میں حسین کے کام آنا ہے. اور اسی کربلا میں جا کر حسین ہی عباس سے کہیں کہ عباس تمہیں جنگ کی اجازت نہیں ہے. تو اذان امام اس مقام پر جناب عباس کی اطاعت دیکھیے کہ خاموشی سے سر جھکا کر خیمے سے باہر آ گئے. تو بس عزاداران امام، یہ کربلا کیونکہ ہمارے لیے درسگاہ ہے، یہ وہ یونیورسٹی ہے جس پہ جہاں اس فرش عزا پہ ہر عمر کا انسان آ کے سیکھتا ہے. تو ہمیں کربلا سے کم از کم یہ ضرور سیکھنا چاہیے کہ جب ہم جناب عباس کو کہتے ہیں کہ وہ باب المراد ہیں، وہ باب الحوائج ہیں، وہ ہماری ہر حاجت کے لیے ہم پریشان نہیں ہوتے. جناب عباس کا در کھلا ہے، ہم اٹھتے ہیں اور چلے جایا کرتے ہیں. اور بس چھوٹا سا یہ عمل میں آپ کو بتاتی چلوں. ویسے تو جناب عباس کی جب مجلس پڑھتی ہوں تو بتاتی ہوں، مگر کبھی کچھ نئے چہرے سامنے ہوتے ہیں اور اس وقت جب ذہن میں آ جاتا ہے تو پھر میں سمجھتی ہوں یہ مولا کا ہی حکم ہے. پتہ نہیں کون فرش عزا پر اپنی کیا حاجت دل میں لے کر بیٹھا ہو. اور یہ چھوٹا سا عمل ہے جو ہر جمعرات کو کیا جاتا ہے، کیونکہ میرا باب الحوائج مولا ہے اور حضرت عباس کے علم پہ 70,000 فرشتے ہر وقت ڈیوٹی دیتے ہیں کہ ان کو یہ حکم ہے کہ جو مومن آئے اس کی حاجت کو لکھو اور اسے روا کرو، اور اگر اس کے حق میں بہتر نہ ہو تو پھر آخرت کے لیے اس کا اجر محفوظ کر لو یا اسے اس سے بہتر کوئی چیز عطا کر دو دنیا میں. تو وہ عمل کیا ہے؟ جناب علامہ طالب جوہری مرحوم کی پروردگار عالم ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. ان کے بڑے احسانات ہیں تشیع پر. تو ان کے والد کا بتایا ہوا یہ عمل ہے کہ علم پر جا کے جناب عباس کا علم جو صحن میں لگا ہوتا ہے، ہر امام بارگاہ میں زیر آسمان جو علم موجود ہوتا ہے وہاں جا کر 11 تسبیح درود کی پڑھیے اور جناب امیر المومنین کو واسطہ دیجیے ان کے تینوں بیٹوں کا، مولا عباس کا، امام حسن علیہ السلام کا، امام حسین علیہ السلام کا. اپنی حاجت طلب کیجئے مولا سے اور پھر یہ نیت کیجئے کہ میں 12ویں تسبیح جب آ کر پڑھوں گی جب میری مراد پوری ہو جائے گی. اور یہ عصر کا وقت ہوتا ہے، 1 گھنٹے کے اندر آپ کو 11 تسبیح پڑھنی ہوتی ہے. مجرب عمل ہے، میری پوری زندگی کا آزمایا ہوا کہ جو ناممکن حاجت ہوتی ہے. اور جب بھی میں پڑھتی ہوں کہیں مولا عباس کی مجلس میں، اس کے بعد اگلے سال مجھے جب مومنات ملتی ہیں تو پھر اکثر ان میں سے یہ کہتی ہیں کہ ہماری ناممکن حاجت پوری ہو گئی اس عمل کے ذریعے. اس لیے کہ وہ باب الحوائج مولا. کیوں باب الحوائج ہے؟ کہ کربلا میں 2 حاجتیں پوری ہوئی. ایک خیمے میں پانی نہیں پہنچا سکے تھے جو حسرت تھی ان کی، اور دوسرا یہ کہ جنگ کی اجازت نہیں ملی. تو پروردگار عالم نے کہا عباس یہاں میں نے تمہاری یہ 2 حاجتیں قبول نہیں کی، مگر اب تمہیں قیامت تک کے لیے باب الحوائج بنا دیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس یہ جملہ اور سن لیجیے اس حوالے سے کہ اگر بہت جلدی چاہتی ہیں کہ حاجت پوری ہو جائے تو وہ جو 11 تسبیح پڑھی ہیں وہ جناب ام البنین کی بارگاہ میں ہدیہ کر دیا کیجیے. تو حاجت روائی میں بہت تیزی سے حاجت روائی کی جاتی ہے. درود پڑھ لیجیے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بس میں اپنے موضوع سے متصل ہو جاؤں کہ میں نے سرنامہ کلام میں سورہ والشمس کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ 114 صورتیں ہیں قرآن میں، لیکن یہ واحد سورہ ہے کہ جو مختصر سورہ میں پروردگار عالم کتنی ساری چیزوں کی قسمیں کھا رہا ہے. کہ سورج کی قسم کہ جب وہ پوری طرح طلوع ہو جائے یعنی اپنے کمال کی منزل پر ہو. چاند کی قسم جب وہ پوری طرح روشن ہو جائے. دن کی قسم کہ جب وہ پوری طرح نکل آئے. رات کی قسم جب وہ پوری طرح تاریک ہو جائے.
آسمان کی قسم، کہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے پروردگار عالم کہ ہم نے اس آسمان کو کتنا مضبوط بنایا، اور زمین کی قسم کہ ہم نے اسے کتنے بہترین طریقے سے بچھایا. اور پھر کس کی قسم کھا رہا ہے؟ نفس کی اور اس کے بنانے والے کی قسم. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، کہ کتنا بہترین بنایا. کیسا بنایا؟ فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. فَالْهَمَهَا یعنی بیلنس، توازن. کس طرح کن چیزوں کو توازن میں ایک ساتھ رکھا نفس کے اندر، فسق و فجور کو بھی اور تقویٰ کو بھی، دونوں کو رکھ کے پھر کیا کہہ رہا ہے؟ قد افلح من زکاہا، کہ کامیاب ہو گیا وہ کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا. وقت خاب من دساہا، اور وہ نامراد ہوا، ناکام ہوا کہ جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر لیا. تو پروردگار عالم یہاں یہ جو اتنی ساری قسمیں کھا رہا ہے، کس چیز پر زور دے رہا ہے؟ کہ نفس کا تزکیہ کامیابی کی ضمانت ہے. اب ہم کسے کامیابی سمجھتے ہیں؟ ہماری نظر میں یہ کامیابی ہوتی ہے کہ بہترین اسکولنگ ہوئی ہے، بہترین کالج میں چلے گئے، بہترین یونیورسٹی میں چلے گئے، پوزیشن ہولڈر ہو گئے، بہترین گھر میں شادی بھی ہو گئی. ایون یہ بھی ہم اسے بھی کامیابی سمجھتے ہیں کہ اچھے، بہت بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، اچھے سسرال والے مل گئے، اچھا شوہر مل گیا، اچھا گھر مل گیا، بہت بڑا گھر بنا لیا، گاڑیاں کھڑی ہیں باہر چار، یہ کامیابی ہے. قرآن اسے کامیابی نہیں کہتا. یہ اللہ کی طرف سے بلیسنگ ہے، یہ سب کچھ اللہ کی بلیسنگز ہیں، مگر یہ کامیابی نہیں ہے. قرآن کسے کامیابی کہہ رہا ہے؟ کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. اب ہم کتنی بھی کامیابیاں حاصل کر لیں دنیا میں، ہم اپنے طور پر سمجھ رہے ہوں کہ ہم کامیاب ہیں، لیکن کوئی بھی دنیا سے جاتے ہوئے یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں کامیاب ہوں، میں نے ساری کامیابیاں حاصل کر لی، سوائے اس ایک ذات کے کہ جو دنیا سے جا رہا ہے تو یہ کہتا ہوا جا رہا ہے فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. درود پڑھیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مدد حق ہے. مولا مشکل کشا بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو اب ہمیں نفس کا تزکیہ کرنا ہے تو پہلے نفس کو پہچانے تو صحیح کہ نفس ہے کیا. نفس کی معرفت کو حاصل کریں گے تو تب تزکیے کی منزل پر آئیں گے نا. تو وہاں بھی وہی ہستی کے جو کامیابی کا دعویٰ کر رہی ہے، وہی مولا کائنات یہ فرما رہے ہیں من عرف نفسہ وقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کی معرفت کو حاصل کر لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا. اور نفس کو پہچاننے کے لیے ہمیں خدا کی ذات پر غور نہیں کرنا ہوتا. ہمیں رب کو پہچاننے کے لیے خدا کی ذات پر غور نہیں کرنا، ہمیں اپنے نفس پر غور کرنا ہے. ہم اگر شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، صرف اپنی صورت دیکھیں، اپنے خد و خال کو دیکھیں تو ہمیں خدا نظر آنے لگتا ہے، ہم خدا کو پہچاننا شروع کر دیتے ہیں. توحید مفضل اٹھا کے پڑھیے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مولا کیسے انسان کی تخلیق کو کیسے مرحلہ وار بیان کر رہے ہیں، ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں. پورے لیکچرز ہیں نا جو اپنے صحابی مفضل کو مولا لکھوا رہے ہیں، اور وہ لکھ رہے ہیں. اور وہ کتاب توحید مفضل ہر گھر میں ہونی چاہیے، کیونکہ نفس کی معرفت کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے، تبھی ہم رب کی معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں. تو مولا کس طرح بتا رہے ہیں کہ چیز بڑی ڈیٹیل میں، اس وقت اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس ٹاپک پہ چلی جاؤں، کہ مولا بتا رہے ہیں کہ کیوں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت اسے عقل کیوں نہیں دی گئی. مولا بتا رہے ہیں کہ اس وقت اسے دانت کیوں نہیں دیے گئے. مولا بتا رہے ہیں کہ جس طرح سر کے بال گرو کرتے ہیں، اس طرح ہمارے جسم پہ باقی جو بال ہوتے ہیں، یا بھروں کے بال یا پلکوں کے بال، یہ اس طرح گرو کیوں نہیں کرتے. ایک ایک چیز کی مولا تفصیل بتا رہے ہیں. اور میں تو ہمیشہ ایک ہی بات سوچتی ہوں جب میں خدا کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے، کہ مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ تسکین اور کسی بات سے نہیں پہنچتی کہ وہ خدا جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اس وقت جب وہ ایک بچے کو دنیا میں بھیجتا ہے، تخلیق کے مرحلے سے ماں گزرتی ہے، اور اس وقت وہ بچہ اگر جنگل بیابان میں بھی پیدا ہو،
خدا نے اس کی غذا اس کے ماں کے سینے میں رکھی. میں ہمیشہ جب بھی غور کرتی ہوں مجھے اس بات سے بہترین کوئی بات نظر نہیں آتی کہ وہ ماں تو اگر جنگل بیابان میں وہ درخت کے پتے توڑ کر بھی کھا کے اپنی بھوک مٹا سکتی ہے، مگر جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے وہ کچھ نہیں کھا سکتا. تو اگر وہاں کوئی ذرائع نہیں ہے تب بھی اس کی ماں کے وجود میں خدا نے وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے، اس نے ماں کے سینے میں اس بچے کی غذا کو رکھ دیا. درود پڑھ لیجیے. محمد وآل محمد وجل فرجہم. تو ازان امام معرفت نفس اگر حاصل ہو جائے تو تزکیہ نفس کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور تزکیہ نفس کی منزل کیا ہے کہ تزکیہ نفس کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی نفس کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ بلندیوں کی طرف پرواز کرے، اس کو پاک کرنے کے لیے اس کو پرواز دینے کے لیے ہمیں 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک علم کی اور ایک عمل. یہ 2 پر ہیں، اور جو علم و ادب سے لگاؤ رکھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ نفس کو طائر لاغوتی سے تشبیہ دی جاتی ہے. طائر لاغوتی وہ پرندہ ہے کہ جو ہمیشہ بلندیوں کی طرف پرواز کرتا ہے. اور پرندہ کوئی بھی ہو، ایک پر سے کوئی بھی پرندہ پرواز نہیں کر سکتا، 2 پروں کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو 2 پر ہیں وہ کیا ہیں؟ نفس کی پرواز کے لیے ایک علم ہے اور دوسرا عمل ہے. اگر علم ہے اور عمل نہیں ہے تو بھی بیکار ہے، اور عمل بغیر علم کے ہے تو بھی بیکار ہے. اسی لیے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علم جب آ جائے تو پھر وہ عمل کو آواز دیتا ہے، اور اگر عمل آ جائے تو پھر علم وہاں ٹھہرتا ہے ورنہ گزر جاتا ہے. اور اس سلسلے میں مجھے اس وقت عقیل الغربی صاحب کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ذہن میں آ گیا کہ عقیل الغربی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اگر علم حاصل کرتے رہو اور اس پر عمل نہ کرو تو دماغ میں علم کی گٹھلیاں بننی شروع ہو جاتی ہیں. ہم جسے رسولی کہتے ہیں نا، گٹھلیاں بن جاتی ہیں. پھر وہ عمل اگر نہ ہو اور ہم علم حاصل کرتے رہیں اور اس علم کی مناسبت سے عمل نہ کریں، عمل کی منزل پر نہ آئیں، تو پھر ہم ممبر سے اگر اپنی یہاں پہ ہم بڑی دھاگ بٹھاتے ہیں نا، ہم جب ممبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس تو بڑا علم ہے، لیکن اگر ہم عمل کی منزل پر نہیں ہیں تو ہم صرف علمی عیاشی کر کے ممبر سے اتر رہے ہیں. خدا ہماری زبان میں تاثیر پیدا نہیں کر سکتا کہ اگر ہم ممبر سے بیٹھ کر جس چیز کے لیے آپ کو نصیحت کر رہے ہوں اور اگر خود عمل نہ کر رہے ہوں تو پروردگار عالم کبھی زبان میں تاثیر پیدا نہیں کرے گا. میں لاکھ یہاں بیٹھ کر کہتی رہوں کہ حجاب کیجئے، لاکھ کہتی رہوں اول وقت میں نماز ادا کیجئے، لاکھ کہتی رہوں بچیوں سے والدین کا احترام کیجئے، لیکن اگر یہ میں خود نہیں کر رہی تو یقیناً میری زبان میں وہ تاثیر نہیں پیدا ہوگی کہ کسی کا دل بدل جائے. میری زبان میں وہ تاثیر نہیں آئے گی کہ کسی کی کردار سازی ہو جائے، کسی کے نفس کی تربیت ہو جائے. تو اذان امام وقت کیونکہ اب بہت میرے پاس کم ہے، اس لیے میں اس کو جلدی سے سمیٹ رہی ہوں کہ تزکیہ نفس کی اگر بات ہو رہی ہو تو میں اور آپ کیا ہیں، ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے. آیت اللہ عبد الکریم الحائری کیا نام ہے کہ جنہوں نے قوم کے حوضے کی بنیاد رکھی، وہ کہ جن کے شاگرد ہیں امام خمینی. وہ جس وقت مجتہد بنے ہیں نا، دیکھیے میں بارہا یہ چیزیں ممبر سے دہراتی ہوں، بہت سخت تو ضرور لگتی ہیں کہ آج وہ دور آ گیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان نسل کس طرح مجتہدین کا احترام ختم ہوتا جا رہا ہے. اور احترام تو ختم ہونا بہت دور کی بات ہے، جس طرح کے نازیبا الفاظ میں سوشل میڈیا پہ دیکھتی ہوں کہ جو علماء کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں، میں حیران ہو جاتی ہوں. ایک مجتہد بننا کتنا مشکل کام ہے، آپ جانتی ہیں کہ سوئی سے کنواں کھودنے کے مترادف ہے. اور آج جو دشمن نے، آج تو حالات ہمارے سامنے ہیں، آج میں حیران ہوتی ہوں کہ ہمارے یہاں نوجوان تو علماء کی بے عزتی کر رہے ہیں، علماء کے لیے ایسے الفاظ منہ سے نکال رہے ہیں، اور جو غیر مکتبی فکر کے لوگ ہیں وہ قصیدے پڑھتے نظر آ رہے ہیں کہ جو 56 اسلامی ممالک جو سوئے ہوئے ہیں، لیکن ایک آیت اللہ خامنائی جو حقیقی کربلا کے مجاہدوں کی پیروی کی صورت میں نظر آ رہا ہے ہمیں، جو اتنی طاغوتی قوتوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، تو ہم تو ان کے خلاف بولتے رہیں. دشمن جو غیر ہیں، جو ہندو ہیں، ایون آپ سوشل میڈیا پر دیکھیے کتنے ہندو ہیں جو اس وقت قصیدہ پڑھتے نظر آئیں گے، اور ہمارے یہاں اتنے نازیبا الفاظ
اتنے نازیبا الفاظ کہ میں حیران ہوتی ہوں. بس پروردگار عالم سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ہدایت عطا کرے، کیونکہ آج 2 ممبر ہو گئے ہیں، ذاکرین 2 گروہوں میں بٹ گئے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ دشمن کی چال ہے. دشمن نے اسی لیے سب سے پہلا وار مرجعیت پہ ہی کیا تھا، کیونکہ وہ ہمارا مرکز ہے، وہ ہمارا محور ہے، اور جانتے تھے کہ یہاں اگر انہیں منتشر کر دیا تو پھر ان کا مقابلہ کرنا بہت آسان ہے. یہودیوں کو مسلمانوں سے کوئی خوف نہیں ہے، علی والوں سے خوف ہے، کیونکہ جانتے ہیں کہ حقیقی اسلام یہی ہے. تو یہ وہ وقت ہے کہ ہم ہمیشہ، جو میں کہتی تھی کہ ہمیشہ مجھے فخر ہوتا تھا تشیع کی جو اتحاد، جو یونٹی تھی، آج اس یونٹی کو توڑ دیا گیا، اور یہ ہمیں بڑا واضح نظر آ رہا ہے عزاداران امام. لیکن اس وقت تو اب سب کچھ بہت کلیئر ہے. اگر اب بھی ہماری آنکھیں نہ کھلیں، اس وقت تو شاید میری باتیں سخت لگا کرتی تھیں، لیکن آج تو سب کچھ ایسا واضح ہو گیا ہے، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے کچھ چھپایا بھی نہیں جا سکتا، سب کچھ سامنے ہے. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم متحد ہو جائیں، ہم اپنے مرکز سے جڑ جائیں. تو وہ جو آیت اللہ عبد الکریم الخیری جو ہیں، تو درود پڑھ لیجیے. محمد وعجل فرجہم. تو وہ جو حوض قم کی بنیاد رکھنے والے ہیں، جب وہ مجتہد بنے تو مجتہد بننے کے بعد وہ کربلا میں روضہ امام حسین علیہ السلام پر آئے. ابھی میں نے کہا نا کہ کتنا مشکل ہے، ایک سوئی سے کنواں کھودنے کے مترادف ہے. 7 سبجیکٹس میں PhD کرنے کے برابر ہوتا ہے جو ایک مجتہد بنتا ہے. کتنے علوم پڑھتا ہے، علم قرآن، علم حدیث، علم فقہ، علم صرف، علم نحو، علم الکلام، علم منطق، علم فلسفہ، کتنے علوم پڑھتا ہے تب وہ مجتہد بنتا ہے. لیکن جب مجتہد بن گئے تو آ کر روضہ امام حسین علیہ السلام پر جالی کو پکڑ کر دعا کر رہے ہیں. وہ شب جمعہ تھا، کھچا کھچ بھرا ہوا تھا حرم. لوگ دیکھ رہے تھے کہ جالی پکڑ کر رو رو کر دعا کر رہے تھے کہ مولا میں آپ کی دعاؤں سے، آپ کی عطا سے میں مجتہد تو بن گیا ہوں، مولا انسان بننے کی توفیق بھی عطا ہو جائے. آپ تصور کیجئے کہ مجتہد بننا جو کہ اتنا مشکل امر ہے، وہ کہہ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ مجتہد بننا آسان ہے، انسان بننا مشکل ہے. اور اسی طرح کتنی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. محمد حسین طباطبائی جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی ہے، صاحب میزان، کتنا بڑا نام ہے تشیع میں کہ اتنی معتبر اور جامع تفسیر ہے کہ جب آیت اللہ خوئی جب تفسیر لکھ رہے تھے اور ان کے سامنے تفسیر المیزان لائی گئی تو انہوں نے وہ جو تفسیر لکھ رہے تھے اس کو روک دیا وہیں پہ. انہوں نے کہا شیعت کو جو تفسیر چاہیے تھی وہ اب لکھ دی گئی ہے، اب اس تفسیر کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے انسان کے جو اس مقام پر ہیں، وہ ابھی جب مجتہد بنے نہیں ہیں، صرف آئے ہیں نجف میں پڑھنے کے لیے. اور جب آئے ہیں تو پہلے مولا علی کے روضے میں گئے، اور جا کے روضے پہ کیا کہہ رہے ہیں، جالی کو پکڑ کے کیا دعا مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مولا میں نجف آ تو گیا ہوں، مولا ابھی مجھے نہیں پتا کہ رہوں گا کہاں، مولا نہیں پتا کہ کھاؤں گا کیا، مجھے نہیں پتا کہ استاد کون ہوں گے، رہائش کا بندوبست کیسے ہوگا، مگر مولا میں اس میں سے کچھ بھی مانگنے نہیں آیا. میں کیا مانگنے آیا ہوں کہ مجھے تزکیہ نفس کی توفیق عطا ہو جائے. تو وہ تزکیہ نفس مانگ رہے ہیں، اور جب وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں تو پیچھے سے ان کے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم مولا کی زری پہ کھڑے ہو کے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں تو کسی بہانے سے مولا جواب دے دیتے ہیں. تو پیچھے سید الکاظم حسین الکاظم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور کندھے پر ہاتھ رکھ کے کیا کہا، الصلاۃ اللیل زینت الحیات الدنیا والآخرہ، کہ نماز شب دنیا میں بھی زینت ہے اور آخرت میں بھی زینت ہے. مولا صرف انہیں نہیں بتا رہے تھے، ہمیں بھی بتا رہے ہیں کہ اگر دنیا چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو، آخرت چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو. اور جو نماز شب پابندی سے پڑھتے ہیں وہ اس کے اثرات اپنی زندگی میں محسوس کیا کرتے ہیں. تو بس عزیزان امام میں سمیٹ دوں موضوع کو، اور یہ فرش عزا یہ کتنی بڑی نعمت ہے عزیزان امام، اس کی قیمت سے ہم واقف ہیں. یہ خدا کی نعمتوں میں سے وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے. ہم سب یہاں اپنی اپنی نوکری کرنے آتے ہیں، کوئی عزادار کی حیثیت سے، کوئی صاحب ممبر کی حیثیت سے، کوئی مرثیہ خان کی حیثیت سے، کوئی نوحہ خوان کی حیثیت سے. سب کی اپنی اپنی نوکری ہے، سب ستون ہیں اس عزاداری کا. لیکن بس ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک بات ذہن میں رکھا کیجئے
کہ ہم سب نوکر ہیں. یہ منبر اس کے ہم مالک نہیں ہیں, یہ فرش عزا اس کے ہم مالک نہیں ہیں. ہم نوکر ہیں تو ہمارے انداز بھی نوکروں والے ہونے چاہیے. ہمارے اندر عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے. ہم مولا کی نوکری کرنے آتے ہیں اور فرش عزا پر یہی دعا کرتے ہیں کہ مولا جب تک سانسیں چل رہی ہیں ہماری یہ نوکری سلامت رہے. تو اذان امام یہ بہت بڑی بڑی عظیم نعمت ہے, اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ مولا کسی کا رکھتے نہیں ہیں. ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر 1 درہم, یہ روایت کے الفاظ ہیں نا, کوئی 1 درہم مجلس حسین میں خرچ کرتا ہے مولا 70 درہم واپس لوٹاتے. یہ وعدہ ہے میرے مولا کا کہ کچھ بھی رائے گا نہیں جاتا. مولا تو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خدمت کو بھی نظر انداز نہیں کر رہے ہوتے. بس یہ چھوٹا سا واقعہ عزاداران امام کہ کربلا کا اس وقت کا واقعہ ہے عراق کا, کہ جب وہاں بہت کم آبادی ہوا کرتی تھی, بہت کم رش ہوا کرتا تھا, اور جب جنازے لائے جاتے تھے کربلا میں تو پہلے حرم میں نماز جنازہ ہوا کرتی تھی, اور اس کے بعد سرداب میں ایک خدام ہوتا تھا, اس کا نام رضا لکھا ہوا ہے, کشکول زیدی کتاب سے میں یہ پڑھ رہی ہوں روایت. وہ جنازہ ہونے کے بعد, نماز جنازے کے بعد وہ پھر جنازے کو نیچے لے جایا کرتا تھا. پہلے سے قبر تیار ہوتی تھی اور پھر وہ لے جا کر جنازے کو دفن کر دیا کرتا تھا. اس پورے عمل میں 10 منٹ یا 15 منٹ لگتے تھے کیونکہ قبر پہلے سے تیار ہوا کرتی تھی, اور پھر وہ جنازہ لے جاتا تھا. تو عزاداران امام ایک دن ایک جنازہ آیا, اس کی نماز جنازہ پڑھائی گئی, اس کے بعد وہ خدام رضا جو تھا وہ نیچے لے کر چلا گیا. اب 15 منٹ کے بجائے آدھا گھنٹہ گزر گیا, 1 گھنٹہ گزر گیا, وہ اوپر نہیں آ رہا. عزاداروں جب بہت دیر گزر گئی تب دوسرا خدام نیچے گیا اور اس نے جا کر دیکھا تو وہ اس قبر کے پاس بے ہوش پڑا ہوا تھا. اسے پانی کے چھینٹے دیے گئے, اسے ہوش میں لایا گیا. جب اسے ہوش میں لایا گیا نا تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ جس کا جنازہ پڑھا گیا تھا یہ مومنہ کون تھی, اس کے ساتھ اس کی کوئی اولاد کوئی موجود ہے, کوئی بیٹا بیٹی کوئی آیا ہے؟ کہا ہاں اس کا بیٹا آیا ہے. اس کے بیٹے کو بلوایا گیا. جب اس کا بیٹا آیا تو کہا کیا تمہاری ماں ذاکرہ تھی, مجلسیں پڑھا کرتی تھی؟ کہا نہیں, میری ماں ذاکرہ تو نہیں تھی. کہا پھر تم لوگ کوئی موقف لگاتے ہو, زائرین کی خدمت کرتے ہو؟ کہا نہیں, ہم تو بہت غریب ہیں, ہم تو کوئی موقف نہیں لگاتے. تو کہا پھر مجھے بتاؤ کہ تمہاری ماں کیا عمل کیا کرتی تھی؟ تو اس کا بیٹا کہتا ہے کہ میری ماں بیوہ تھی اور ہمارے پاس ایک چھوٹی سی زمین تھی جس پر ہم سبزیاں اگایا کرتے. میری ماں کے 2 عمل میں نے اپنی زندگی میں دیکھے. ایک تو وہ جب بیٹھی ہوتی تھی اٹھتی تھی تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کی زبان پر ہوتا تھا یا حسین یا کریم حسین. بس وہ اٹھتے بیٹھتے حسین کو پکارتی رہتی تھی. اور دوسرا ایک عمل جو میں نے اس کو کرتے دیکھا تو میں یہ دیکھتا تھا کہ وہ جو زمین تھی چھوٹی سی جس پر ہم سبزیاں اگایا کرتے تھے وہی سبزیاں ہم پکا کے کھایا کرتے تھے. تو 6 دن تو ہماری ماں ہمیں کھانا کھلاتی تھی, مگر ہفتے میں 1 دن وہ جو سبزی پکاتی تھی وہ کہتی تھی آج ہم میں سے کوئی بھی کھانا نہیں کھائے گا, آج یہ کھانا میں حسین کے نام پر تقسیم کر. تو کہتا ہے وہ خدام کہتا ہے کہ جس وقت میں نے اسے قبر میں لٹایا اور اس کے کفن کا بند کھولا خاک شفا رکھنے کے لیے, تو جیسے ہی میں نے کفن کا بند کھولا حسین کے گنبد سے ایک نور ساطع ہوا اور ایک آواز آئی, ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ, یہ میری مہمان ہے. عزاداران امام حسین کسی کی کوئی خدمت کبھی رائگاں نہیں جانے دیتے, کسی کبھی کچھ رکھتے نہیں ہیں میرے مولا. تو بس عزاداران امام آپ گریا پر آمادہ ہو گئی, پرسہ دینا ہے کہ سفر کا چاند نظر آ چکا ہے اور آج سفر کی پہلی تاریخ ہے. عزاداران یہ جو سفر کی پہلی تاریخ ہے نا یہ عاشور سے کسی طور بھی کم نہیں ہے. عزاداران امام آج کی مصیبت عاشور کی مصیبت سے کسی طرح بھی کم نہیں ہے, اس لیے کہ آج وہ تاریخ ہے کہ جب میری بیوی شرابی کے دربار کے باہر رکوع کی حالت میں 72 گھنٹے کھڑی رہی. عزاداروں آج وہ تاریخ ہے کہ جب میرا چوتھا امام پہلی مرتبہ خون کے آنسو رویا ہے.
یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے عزاداران امام، یہ حقیقت ہے. ہمیں کیونکہ معرفت نہیں ہے نا، اس لیے ہم گریے کی اس منزل تک نہیں پہنچتے. میرا امام جو 40 سال روتا رہا اور خون کے آنسو روتا رہا، اور صحابہ کہتے تھے کہ ہم دیکھتے تھے کہ چوتھے امام کی آنکھوں سے آنسو کی جگہ خون جاری ہوتا تھا. تو ایک مرتبہ مولا کے صحابی منہال نے مولا سے پوچھا تھا نا، مولا سے پوچھا کہ مولا سب سے پہلی مرتبہ آپ کی آنکھ سے خون کب جاری ہوا؟ عزاداروں تصور کر لیجئے کہ ہم نے کربلا آنکھوں سے نہیں دیکھی، ہم نے حسین کے گلے پر خنجر چلتا اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ہم نے سکینہ کو تماچے لگتے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے، ہم نے عباس کے بازو قلم ہوتے ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے. عزاداران امام، ہم نے بیویوں کی سروں سے چادریں چھلتی ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ہم نے سکینہ کے کانوں سے گوشوارے کھینچ کر اتارتے ہوئے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. ہم نے کربلا یا تو کتابوں میں پڑھی یا ذاکروں سے ممبر سے سنی ہے. عزاداران امام، ذرا تصور کرو سید سجاد کا، ارے جس نے بابا کا کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پر بلند ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ارے جس سید سجاد نے شام غریبہ خیموں میں آگ لگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، پروردگار آپ کو سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے. عزاداران امام، تصور کرو سید سجاد کے گریے کا. جب منہال نے پوچھا مولا سب سے پہلے آنکھوں سے خون کب جاری ہوا؟ میرا مولا کہتا ہے اے منہال، ارے میں کوفہ کے بازار سے ماں بہنوں کو لے کر گزرا، ارے نامحرموں کا مجمع تھا، ارے ابن زیاد حکم دے رہا تھا اتنی دیر کھڑا رکھو، ارے ہر نامحرم مرد محمد کی نوازیوں کا چہرہ دیکھ لے. کہاں میں سر جھکائے ہوتا رہا. میرا مولا کہتا ہے میں سر جھکا کے روتا رہا مگر میری آنکھوں سے خون جاری نہیں ہوا، آنسو بہتے رہے. میرا مولا کہتا ہے ارے جب شرابی کا دربار آ گیا، میری پھوپھی زینب ارے زمین پر بیٹھ گئی، رو کر کہتی تھی بیٹا سید سجاد، ارے زینب کیسے شرابی کے دربار میں جائے، سر پر چادر گئی ہے، ساس و کرسی نشین ہے، ارے کیسے ننگے سر زینب چلی جائے. میرا مولا کہتا ہے میں اس وقت بھی روتا رہا مگر میرے آنسوؤں کا رنگ نہیں بدلا. کہتا ہے جب دربار میں داخل ہو گئے، اگر ہر طرف شیشے لگے ہوئے تھے، ارے کسی نے یزید سے پوچھا یہ ہر طرف شیشے کیوں لگائے ہیں؟ ارے ملعون مسکرا کر کہتا تھا شیشے اس لیے لگائے ہیں کہ میں نے سنا تھا کہ جب یہ بیویاں ابن زیاد کے دربار میں گئی تھی تو شرم سے ایک دوسرے کے پیچھے چھپتی تھی، میں نے اس لیے شیشے لگا دیے اب کوئی بیوی ایک دوسرے کے پیچھے چھپ نہ سکے. عزاداران امام، ارے میرا مولا کہتا ہے میں اس وقت بھی روتا رہا مگر خون کے آنسو نہ رویا. ارے میرے مولا نے کہا مگر اس شرابی نے جس وقت میری پھوپھی زینب کی طرف ارے انگلی سے اشارہ کیا اور یہ کہا ہاذا زینب، بس سجاد نے یہ جملہ سنا. میرا مولا کہتا ہے اس وقت میں نے محسوس کیا میری آنکھوں سے آنسو کے بجائے خون بہ رہا تھا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. بارہلا پاک پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا. بارہلا پاک پروردگار
जो बीमार हैं बीमारी करबला के सबके सेहत कामला अता फरमा। बारे इलाह पाक परवरदिगार हमें किसी गम में ना रुलाना सिवाय गम हुसैन के। पालने वाले जो बेघर हैं उन्हें बेहतरीन घर अता फरमा। पाक परवरदिगार जिन घरों में फर्श अज़ाए हुसैनी बिछाई जाती है, बारे इलाह उन घरों को हमेशा शाद व आबाद रखना। साहिब अज़ा ने खुलूस नियत के साथ फर्श अज़ा को बिछाया है। परवरदिगार आलम तेरी बारगाह में दुआ करते हैं, उनके रिस्क में बरकत और वसअत अता फरमा, सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। पढ़ने वालों को, आने वालों को, अज़ादारों को, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। सबको तूल उम्र अता फरमा, सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। बारे इलाहा पाक परवरदिगार मुझसे जिसने दुआ के लिए कहा है, सबके नाम मेरे जहन में मौजूद है, मेरे दिल में महफूज है। तू दिलों का हाल जानता है परवरदिगार, सबकी हाजतों को पूरा कर दे, सबकी परेशानियों को दूर कर दे, सबकी मुश्किलों को आसान कर दे। पालने वाले हमारे तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनके गुनाह सगीरा व कबीरा को माफ़ फरमा। बारे इलाह पाक परवरदिगार हर दुआ से बड़ी एक ही दुआ है, हम वारिस के होते हुए बेवारिस हैं। पालने वाले हैं पाक परवरदिगार, हम अपने इमाम से उस तरह मोहब्बत का हक़ अदा नहीं कर पाते जो हक़ है उनसे मोहब्बत करने का। हम उस तरह नुसरत इमाम के लिए तैयार नहीं हैं जो हक़ है नुसरत इमाम के लिए तैयार होने का। बारे इलाह पाक परवरदिगार हमें, हमारी औलाद को, हमारी आने वाली नस्लों को इमाम ज़माना का सच्चा नासिर और खिदमतगुज़ार बना दे। पाक परवरदिगार इमाम के ज़हूर में ताजील करना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। Hussein